बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान और इजराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थी, मगर इन दोनों के दरमियान कभी भी ताल्लुकात कायम नहीं हो सके। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर इजराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि इस गासिबाना रियासत की बुनियाद ही फ़लस्तीनियों के खून पर और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके रखी गई। इसीलिए बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म ने इजराइल के मुताबिक अपनी पॉलिसी को बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल से एक गासिब रियासत है, पाकिस्तान कभी भी इसे तस्लीम नहीं करेगा। 74 साल से हमारी पॉलिसी इजराइल के मुतालिक बिल्कुल दो टोक है, इसमें कोई लचक नहीं आई। मगर पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और अब तहरीक इंसाफ के दौर में एक बार फिर इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से खबरें फैल रही थी, फैलती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर फैल जाती हैं, फिर तरदीद होती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आगाज़ से कभी किसी खुफिया इजरायली तैयारे की पाकिस्तान में लैंडिंग की खबर आई, तो कभी पाकिस्तान की किसी अहम शख्सियत के इजराइल के दौरे के चर्चे हुए। इस मामले में एक नाम भी बार बार आता है, और वो जिनका नाम है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। से क्लियर करवा लेते हैं। उन्होंने दे भी दिया क्लैरिफिकेशन, लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान में फिर हलचल मची हुई थी। और जुल्फी बुखारी साहब, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, हुआ ये कि 2 रोज़ कबल इजरायली अखबार ने ये दावा किया, और वो आपके सामने है। अखबार ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए बैरून मुल्क पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले जुल्फी बुखारी ने गुज़िश्ता बरस मुबैना तौर पर इजराइल का खुफिया दौरा किया था, और वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का पैगाम इसराइली एहलकारों और मोसाद के सरबराह तक पहुंचाया था। इस खबर के बाद पाकिस्तान में हलचल मची। ये खबर पहले भी आ चुकी है, उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया गया था। आज बिलावल भुट्टो ने भी इस पर सवाल उठाया। लेट्स वॉच हिम। क्लेम किया जा रहा है इस इंडिविजुअल से कि वो नहीं किया, तो अगर नहीं किया तो उन डेट्स का जहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि स्पेसिफिक डेट कोई जहाज़ इधर से उठ के कि दूसरे ममालिक में जाके वहाँ इजराइल पहुँचा, तो बड़ा आसान होगा ख़ास तौर के हुकूमत के लिए कि वो उस जहाज़ का जो डिटेल्स है, जो फ़्लाइट मैनिफेस्ट है, वो कौम के सामने लेकर आए। दूसरा, हमें बताया जाए कि अगर वाकई ही इस फ़्लाइट का यही रूट था तो किसने इजाज़त दी यहाँ आने के लिए? यहाँ आके अगर जुल्फी बुखारी को नहीं उठाया तो किसको उठाया गया? जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड लेट मी अपडेट कि आपने नूर दारी ने ये पहले खबर की, जिसके बाद आपने कहा कि आपने उनको लीगल नोटिस भेजा, फिर नूर दारी ने ट्वीट की और ये कहा कि आप नहीं हैं वो। अब दोबारा ये खबर आई है, अब फिर ये बात हो रही है कि शायद आप हैं, फिर मोहित यूसुफ साहब का भी नाम आया, उन्होंने कहा भी नहीं है। अभी जो बिलावल भुट्टो ने कहा उसके बारे में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा देखें, जब नूर दारी ने ये मिडल ईस्टर्न मॉनिटर कोई अखबार है यूके में, तो क्योंकि उनका बेस यूके में था तो बड़ा आसान था उनको लीगल नोटिस भेजना, क्योंकि फेक न्यूज़ थी, बिल्कुल एक बनाई हुई खबर थी। उसको हमने लीगल नोटिस भेजा। आई थिंक उसको कुछ 3 मिनट उस अखबार को नहीं लगे, उनने खबर उतार दी, वापस ले ली और अपोलोजाइज किया पब्लिकली। वो मेरे ट्विटर पे भी है और पब्लिक नॉलेज पब्लिक इंटरनेट पे भी है। तो वाज़े तौर पे ये मतलब उस वक्त भी खबर झूठ थी। अब जो खबर आ रही है ये वो खबर नहीं है कि कोई नया ट्रिप बना है, ये वही खबर फिर से रिसाइकिल हुई है। ये पहले तो ये क्लैरिफाई कर लें, उसी खबर के बारे में है कि एक ट्रिप जो पहले ट्रिप हुआ, ये पहले यही बात कर रहे हैं कि ये उसी फेक न्यूज़ के बारे में इन्हें फिर से रीसर्कुलेट की है। वो उन्हीं डेट्स की बात है कि कोई नई खबर नहीं बनाई, वही है। जहाँ तक बात जाती है कि उस खबर की भी, जो आपने अभी टीवी पे दिखाया है, जो एक बहुत अहम चीज़ है जो आपने नहीं दिखाई, वो ये है कि उसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि उसी जो यहूदी जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनके ज़राए इस्लामाबाद से, उनको ज़राए इस्लामाबाद से मिले हैं। तो ये जो बिलावल साहब ने भी जो भी बोला है कि जी डिफेंस इजरायली ने कंफर्म किया है, ये वो नहीं, ज़राए इस्लामाबाद की है। मीनिंग मतलब क्या है इसका कि यहूदी पेपर को इस्लामाबाद से फीड किया गया है कि ये एक सच्ची कहानी है। उनने फिर ये टाइप किया कि ये सच्ची कहानी है, लेकिन हमारे ज़राए इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। So you're saying कि तेल अवीव में उनके कोई ज़राए, तो इसमें कोई तेल अवीव से या इजरायली कंफर्मेशन, ये सब झूठ है। जो बिलावल साहब ने भी बोला है बिल्कुल झूठ है, और इंशाल्लाह कल 1-2 बजे तक
میں آپ کے شو پہ بھی کہہ دیتا ہوں بلاول صاحب کو میرے وکیلوں سے ایک ڈیفیمیشن نوٹس مل جائے گا، اور اب پھر جو بھی یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جہاز آیا گیا ہے، مطلب اپنی حکومت سے ذرائع پوچھ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ان کو بولا ہوا ہے، اپنی حکومت پہ شک کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ان کو بولا ہوا ہے۔ سو جوئش نیوز پیپر کو آپ نہیں بھیج سکتے؟ دیکھیں جو یہ یہودی نیوز پیپر ہے اس پہ میری ٹیمز انگلینڈ میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی اگر ایک بھی کوئی ریپرزنٹیشن مطلب ایک دفتر کی ضرورت ہوتی ہے انگلینڈ میں تو ہم ان کو ڈیفیمیشن اسی وقت بھیج دیں گے، تو ابھی اس پہ ہم چھانبین کر رہے ہیں، اگلے کل تک یہ واضح ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو ایک ڈیفیمیشن آپ کا اور بنتا ہے اگر آپ نے بھیجنا ہے، بیکاز یو آر سیئنگ کہ آپ نے بھیجنا ہے بلاول بھٹو صاحب کو، خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ کا، فارمر پرائم منسٹر، لیٹس واچ ہم۔ جو آپ کا وہ گئے تھے ادھر یہ رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے کے لیے حقیقت اسرائیلیوں کو، باقی ان کو آتا کیا ہے ملک کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ سو مے بی ہی واز جوکنگ، آپ بھی ہنس پڑے ان کی بات پہ، انہوں نے کہا رنگ روڈ کے پلاٹ دیکھنے کا۔ میں نے ایسی پہلی دفعہ دیکھا ہے، میرا نہیں خیال ان کو کوئی زیادہ سنتا ہے ابھی، رائٹ، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے ابھی اسٹیپن آپ کے شو پہ پہلی دفعہ بھی، بٹ یو نو ہو ہی از، رائٹ؟ میں نے ان کے ساتھ NA53 کا الیکشن ان کو 50,000 ووٹ سے آ رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے، سو یو نو ہم ویری ویل۔ I know him very well جی، ان کے آئی تھنک کیونکہ ان کی خود حیثیت کھلتی جا رہی ہے، ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے کہ LNG میں کتنے سکینڈلز کی ہیں ہر چیز، تو بیچارے ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں فائر ماروں۔ لیکن واپس بلاول بھٹو پہ اگر جائیں، بلاول پہ کل انشاءاللہ ہم ڈیفیمیشن کیس میں فائل کر دوں گا ان کی بات پہ کہ انہوں نے کیا انڈورس کیا ہے، اور جو پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں ان کی سورسز اسلام آبادی ہے، یہ خود ہی فیڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ پورے ان کے 5 سال کا ٹینیور نکال لیں، چاہے PPP کا ہو چاہے نون کا ہو، آپ نکال لیں کہ ان نے فلسطین کے لیے کتنا سٹانس لیا یا نہیں لیا، اور خان صاحب کا 3 سال میں دیکھ لیں کہ خان صاحب نے فلسطین کے لیے کتنا سٹانس لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیتے ہیں، لیکن نومبر کی ڈیٹس کی وہ بات کریں نا، آپ اس میں مشیب رائے اوورسیز پاکستانیز تھے، تو کسی طیارے کے آنے کی خبر ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا؟ کیا مطلب؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ طیارہ آیا تو پتہ نہیں چلا، آیا اور آ کے لے کے چلا آئی تھنک اس پہ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اور نیوز پہ بھی چلا ہے، آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی چلا ہے کہ اس دن میں تو پنڈی میں کوئی جلسہ یا کوئی کارنر میٹنگ کوئی ایونٹ تھا، میں وہ ایونٹ کر رہا تھا جی، وہ چلایا بھی تھا کہ اسی دن ہم کوئی ایونٹ کر رہے تھے، شعیب اختر صاحب بھی میرے ساتھ تھے بلکہ، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ لیکن یو ہرڈ، کیونکہ میں نے آپ سے اپنے پروگرام میں یہیں پہ بیٹھ کے پہلے بھی پوچھا تھا، آپ پہلے بھی اس کی دے چکے ہیں ڈسکلیمر، تو آئی اپولوجائز کہ آپ سے بار بار ایک سوال ہوتا ہے، لیکن بار بار یہ خبر آتی ہے، وجہ کیا ہوگی ظفیر بخاری صاحب، کیوں آپ ہی کے اوپر سب کو شک جاتا ہے؟ دیکھیں بار بار یہ خبریں آتی ہیں، سورسز اسلام آباد کا کیا مطلب ہے؟ اپوزیشن انڈیا کے ساتھ جب بھی ان کو خان صاحب کے اوپر یا ان کی ٹیم کے اوپر کوئی اٹیک کرنا ہو، یہ ان کے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، ان کے ہی رابطے ہوتے ہیں، یہی اٹیک کراتے ہیں خان صاحب یا ان کی ٹیم کے اوپر انڈیا کے ذریعے، یہی لوگ ہیں کہ بلاول بھٹو ہی سورس تھے اسرائیل؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سے ہی نکلے، جب سورسز اسلام آباد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوکل ریپرزنٹیشن سے ہی آپ کو پتہ چلا ہے نا، یہاں کوئی موساد کے سپائز نے تو نہیں بتایا نا، سورسز اسلام آباد میننگ کہ پاکستانیوں نے ہی بتایا ہے، تو پاکستانیوں میں سے اپوزیشن ہی ہوگی ظاہری طور پہ، عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہوگا۔ ابھی تو آپ کی گورنمنٹ میں بھی کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگوں جو نہ چاہتے ہوں کہ آپ واپس آئیں اپنی پوزیشن پر، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اٹس اے پاسبلٹی کہ گورنمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اٹس اے لارجر پاسبلٹی کہ اپوزیشن سے ہی یہ چیزیں فیڈ کی گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں بیس لیس چیزیں اگر کوئی ذاتی کوئی طور پہ کوئی ہارم کرنا چاہے یا مجھے ڈیفیم یا PM کو یا گورنمنٹ کو، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالے گا جس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہو، سچ ہو، لیکن جو چیز بالکل ہی بنی ہوئی ہے، بنی بنائی ایک بات ہے جس پہ انگلینڈ میں اگر اس میں کوئی بھی 1 انچ کا بھی کوئی سچ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ UK پیپر اسی وقت اپولوجائز کرتا یا وہ مجھے کورٹ لے جاتا، کہتے ہیں کہ نہیں چیلنج کریں آپ ہمیں، ہم آپ کو واپس چیلنج کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا آپ کبھی بھی اسرائیل نہیں گئے۔ میں نہ کبھی افیشل نہ ان افیشل، نہ میرے پاکستانی پاسپورٹ پہ نہ میرے برٹش پاسپورٹ پہ کبھی میں اسرائیل نہیں گیا، اور میں آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نہ موئید یوسف صاحب گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی میں آپ کو تقدیر How do you know؟ آپ اتنے کنوکشن سے کیسے کہہ سکتے ہیں موئید یوسف نہیں گئے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے کوئی بھی نہیں گیا۔ اوکے، سو ناٹ جسٹ موئید، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا، کیونکہ آئی ایم کنوکشن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو چاہے میں ہوں،
मोहित यूसुफ हो या और कोई भी 20-30-40 हज़ार लोग हों, हमारी पार्टी से कोई भी नहीं गया। कुछ हमने बात की, कुछ इजरायली जर्नलिस्ट से बात की हुआ बेस्ड इन यूके, उन्होंने ये कहा कि नाम वो अपना नहीं देना चाहते, सो बट देन यू कैन कमेंट। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पहले भी राब्ते होते रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। उन्होंने तकरीबन तमाम ही पॉलिटिशियंस के नाम लिए हैं कि वो लोग भी राब्ते करते रहे हैं, और they said कि इस गवर्नमेंट से भी हुआ है, इट्स नो एक्सेप्शन, बट दे ऑल्सो सेड कि ऐसा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा होता रहा है आपके ख्याल से पिछली गवर्नमेंट? देखिए, पिछली गवर्नमेंट में ज़रूर होता रहेगा। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट की बात है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी कोई बैकडोर चैनलिंग नहीं हो रही बतौर गवर्नमेंट। अगर एक रवायत हो कि होती रही है बैकडोर डिप्लोमेसी, तो आपकी गवर्नमेंट ने आके फिर कहा होगा कि हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं किया। हमने सिर्फ इसके साथ नहीं, हमने इंडिया के साथ भी ये स्टांस लिया हुआ है। पीएम साहब का स्टांस बड़ा वाज़ेह है, और अब से नहीं है, कब से है, 20 साल से एक ही स्टांस है। तो पीएम की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो पूरी दुनिया के आगे हैं, और वो सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं है कि एक फॉरेन पॉलिसी और वो एक आपने टेबल के नीचे छुपा दी और पीछे से आप बैकडोर चैनलिंग कर रहे हैं। वो खुल के आगे आके अपनी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर भी, फ़लस्तीन के ऊपर भी जाहिर कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के ऊपर और कश्मीर के ऊपर लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उसमें लीड करते हुए कोई पीछे बैक चैनलिंग के कोई गुंजाइश नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पाकिस्तान को कभी नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए इसराइल को? देखें, अंटिल जो हकूक़ फ़लस्तीन के हैं, जो उनके सप्रेस हुए हैं सारे गाज़ा में, जब तक वो वापस उस लाइन पे नहीं आते तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक उनके राइट्स उनको नहीं मिले, आप कैसे कॉन्वर्सेशन का, बैकडोर चैनलिंग का क्या मतलब होता है कि मैं जुल्फी बुखारी उनसे पूछूंगा कि मैं इस नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। जब वो नतीजा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मेरी और आपकी गुफ्तगू क्या हो सकती है? हो ही नहीं सकती। नाउ अब इस पॉइंट पे, क्योंकि आपने खुद भी सोचा होगा कि ये खबर क्यों आई है, आपको क्या लगा क्यों आई है? अब तो आप गवर्नमेंट में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन बड़ी बेसिकली डेस्परेट है, और उस डेस्परेशन में वो कोई चवल मार दें कि न्यूज़ 24 आवर्स 48 आवर्स क्लिप बन जाए। और किस चीज़ पे जाते हैं? मिफ्ता इस्माइल हमाद के साथ आते हैं टीवी पे, हमाद साहब उनको धो देते हैं। कोई और अपोजिशन वाला आता है किसी और टॉपिक पे, वो स्टैंड नहीं कर सकते। तो आजकल यही हो रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाओ, किसी ना किसी तरीके से डैमेज करो, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ है। जब मेरे खिलाफ भी करते हैं तो मैं जब अटक जाता हूँ, ये वो कोई राइट विंग या कोई बंदा ये यकीन कर ले तो क्या मेरी जान को ख़तरा नहीं है? कोई मान ले अपने दिमाग में कि यार वाकई ये गया था, यहूदियों के साथ मिला हुआ है, मेरे जान को ख़तरा नहीं है। कोई और चीज़ ऐसी होती है, तो ये ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं कि हम पता नहीं बैकफुट पे हो जाएंगे, डर जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इस पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आने वाले दिनों में हम वापस देखेंगे आपको अपनी पोजीशन पर? ये मैं नहीं जानता जी। जब इंशाल्लाह आप रिंग रोड की बात कर रही हैं, रिंग रोड के कॉन्टेक्स्ट में आपने रिजाइन किया था जी, तो उस पे इंशाल्लाह जब एंटी करप्शन की रिपोर्ट आई तो जो भी उस रिपोर्ट पे होगा, हम शो वो पब्लिक हो जाएगा, फिर उसके मुताबिक। बेसिकली यू सेइंग कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं रिपोर्ट में, तो फिर आप वापस नहीं आएंगे? जाहिर बात, अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो फिर हुकूमत का, लोगों का पूरा हक है कि मुझे ट्राई करें, मुझे अदालत में लेके जाएं, मुझे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं फेस करने चाहिए, और अगर मैं क्लियर होता हूँ तो फिर मैं क्लियर हो गया। ओके, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिंग रोड के हवाले से। वी विल आस्क जुल्फी बुखारी राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रिंग रोड का हम जिक्र कर रहे थे। दो रिपोर्ट्स थी इसमें। एक रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया गया कि साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद जो थे और कमिश्नर वसीम ताबिश ने ज़मीन के हसूल की गर्ज से गलत तरीक़ेकार से 2 अरब 30 करोड़ का मुआवजा अता किया, और इससे संगजानी के मारूफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया, ये इल्ज़ाम था। फिर दूसरी रिपोर्ट में इशारा भी दिया गया था कि रिंग रोड मनसूबा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनके मशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की मंजूरी से रीअलाइन किया गया था। मुस्लिम लीग नून ने रिंग रोड स्कैंडल का जिम्मेदार वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी साहब को ठहराया था। रिपोर्ट में नाम नहीं था, इशारा था। सरवर खान साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने खामोशी से रिज़ाइन कर दिया। किसी ने कहा था आपको रिज़ाइन करने को? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये वाज़े तौर पे कह दूं कि सरवर खान साहब, जो मैं आपको बताया था पहले, सरवर खान साहब का नाम उस 30 पेज की रिपोर्ट में नहीं आया। उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो एक 33 पेज, वो उनकी मर्ज़ी है, वो शायद समझें कि कोई इनडायरेक्टली उनको बोला गया हो, लेकिन जो
30 پیج کی رپورٹ آئی تھی جو انکوائری تھی, ایک 3 ممبر کمیشن بنا تھا جس کے اندر کمشنر تھے, ڈی سی تھا جس نے ریوالو کر دیا, اور آئی تھنک ایک اے سی یا اے ڈی سی یا ایسے کوئی تھا جس نے ریوالو کر دیا. تو پہلی بات تو یہ وہ 30 پیج کی رپورٹ کوئی معنی نہیں ایز سچ رکھتی, کیونکہ اس میں صرف ایک بندہ رہ گیا تھا اس کمیشن کا. اب اگر پنڈی کے کمشنر نے جائز سمجھا کہ اس نے ایک لائن اس 30 پیج رپورٹ میں لکھی آخر میں ایک چیز پہ کہ شاید یہ ایک پاسبلٹی ہو کہ ڈاکٹر توقیر شاہ نے اپنا ایک انفلوئنشل ریلیٹیو رشتہ دار کو انفلوئنس کیا رنگ روڈ کے اندر, تو وہ ظاہری بات ہے میری ان سے رشتہ داری ہے, تو اس وجہ سے وہ میرے پہ ان نے انگلی اٹھائی ہے. تو اب ان کو جواب دینا ہوگا, تو میں نے تو ریزائن کر دیا, لیکن اب ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ ایڈ کیا ہے رپورٹ میں. پرائم منسٹر نے نہیں کہا تھا آپ کو ریزائن کرنے کو؟ نہیں جی, It was your decision. ایبسولوٹلی. So اب اگر رپورٹ آتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ واپس آ سکتے ہیں اپنی پوزیشن پر؟ آئی گیس اگر میں پورے انشاءاللہ پورے طریقے سے کلیئر ہو جاؤں. سو یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ آپ پرائم منسٹر سے کافی کلوز ہیں تو آپ نے ان کو بھی بریف نہیں کیا اس معاملے پہ یا ان کو انفلوئنس کیا, یہ پھر میڈیا میں خبریں آئی اس پلان کو چینج کرنے کے حوالے سے. اینڈ جو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف پھر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ نام تو ان کی طرف بھی ہو گیا. جہاں تک پرائم منسٹر کی بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, پی ایم صاحب نے ہی یہ ڈسکور کیا ہے, پی ایم صاحب نے ہی جو بھی irregularities ہوئی ہیں خان صاحب نے ہی ایکسپوز کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ان کو انفلوئنس کیا ہو اور ان نے ہی ایکسپوز کیا ہو؟ مطلب اس میں کوئی سینس نہیں ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جن جرنلسٹ نے بات کی کہ پرائم منسٹر بہت ہارڈ بروکن ہوئے اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا گیا. یہ رپورٹنگ ہوئی ہے. چلیں یہ شاید اسرائیل سے ہی ہوئی ہو, یہ بھی اسرائیل سے ہوئی ہوگی, سب کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں. پرائم منسٹر نے آپ سے کچھ کہا؟ ڈیڈ ہی میٹ یو آفٹر دیٹ؟ ملاقات ہوئی آپ کی اس کے بعد؟ نہیں جی, میری ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں, تو ریزگنیشن آپ نے کیسے دیا تھا؟ میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت, ریزگنیشن کے بعد نہیں ہوئی جی. تو انہوں نے کیا کہا اچھا ڈیسیجن ہے ریزگنیشن دینے کا؟ دیکھیں جو میں نے ریزائن کیا ہے رنگ روڈ کے سکینڈل کے اوپر, کیونکہ میرا نام اگر واضح طور پہ نہیں لیا گیا ہو, میرے پہ ڈائریکٹ انگلی اٹھائی گئی ہو, تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کے ہی پرنسپلز ہیں. مطلب ہے کہ اور کیا ہوتا کہ 2 ہفتے میڈیا چلاتا کہ جی خان صاحب کی سپیچ کے اگر آپ کا نام کسی انکوائری میں آ گیا ہو کسی وزیر کا تو اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے. انٹرسٹ کا ایشو ہے جو obviously in British politics بہت زیادہ اس کا خیال کیا جاتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے بالکل, کیونکہ زمینیں کہا گیا آپ کی فیملی کی ادھر ہے. جی نو دس از ناٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر میری زمین ہو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہو کہ اگر کوئی میرا وہاں بزنس ہو, نہ میرے کوئی ڈائریکٹ فیملی کا کوئی بزنس ہے, نہ میری کوئی زمینیں ہیں وہاں, تو اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ماگلا روڈ پہ آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کی زمینیں ہیں ایک انٹرویو میں, اس پہ یہ پھر کہا گیا کہ ماگلا روڈ تو کنیکٹ ہو رہی ہے جی ہو رہی ہے سنجانی کے تھرو, سو اس میں وہ پھر نہیں ریلیٹ ہوتا؟ آئی گیس ہونا چاہیے, کریں انکوائری کے تھرو پتہ چلے گا. آئی گیس سو. یہ کب سے یہ زمین ہے میری جو مرگلا روڈ تو وہ تو میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے کب سے. رائٹ, بٹ کب سے ہے؟ شاید کوئی 10 سالوں سے جی. سو الزام پہ یہی لگ رہا ہے زلفی بخاری صاحب جو سنجانی والے ہیں جو رشتہ داروں کے وہ شاید 100-200 سال سے ہیں, اور جو مرگلا روڈ والے پلاٹس ہیں وہ شاید آئی تھنک 10-12 سال سے. سو آپ نے جب یہ اسکینڈل پڑھا تو آپ were you shocked کہ کس طریقے سے روڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی جب آپ نے پڑھا اس کو؟ دیکھیں میں نے کوئی رنگ روڈ کے اوپر ایز سچ میری کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کر سکوں. مجھے نہیں پتا کہ کیا چینج ہوا ہے, کیا ایگزیکٹلی نہیں ہوا. جب آپ کا نام آیا پھر تو آپ نے پڑھا ہوگا. جی میں نے چینج کیا, لیکن اگین میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں, اور میں بالکل غلط بھی سمجھتا ہوں کہ جب اور بھی لوگ کامنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا چینج صحیح ہوا ہے, کیا چینج غلط ہوا ہے. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, لیکن اس میں شاید کوئی بھی چیز صحیح نہ ہو. مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, کہ روڈ یہاں سے کہاں جا رہی ہیں, کہاں سے نہیں جا رہی. یہ انفارمیشن نہ میرے پاس ہے, نہ سچ پوچھے نہ آپ کے پاس ہے. تو But you read it. I read it. I took out time to read it. I'm sure آپ نے بھی اس کو پڑھا تو I read it, لیکن what did you read? So آپ کو اس میں نہیں نظر آیا کہ کہاں سے روڈ کو چینج کیا گیا؟ آپ نے پڑھا کیا؟ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے تو اپنا نام پڑھا. میں نے تو پڑھا ہی نہیں, میں نے تو 30 پیج کی رپورٹ پڑھی ہے. اچھا, سو آپ نے اس جو اصل الزام لگ رہا ہے کہ کہاں سے چینج کیا گیا, کتنا لمبا کیا گیا رنگ روڈ کا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں. دیکھیں وہ جو 30 پیج کی رپورٹ ہے وہ میں نے اور I'm sure پورے پاکستان نے پڑھی ہوئی ہو, لیکن اس میں کوئی
ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں جس پہ آپ اسٹڈی کر سکیں. وہ تو ایک کہاوت ہے کمشنر کی کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے. اس پہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اگر نیسپا کنسلٹنٹ ہے یا کوئی اور کنسلٹنٹ ہے, ان 2-3 کنسلٹنٹس کو آپ یہاں شو پہ بلا لیں, ان کو بولیں کہ واضح طور پہ بتائیں کہ یہ کیا کیا چیزیں. آئی مین اچھا شو تو وہ ہوگا نا, جو کنسلٹنٹس ہے پروجیکٹ کے وہ آ کے واضح طور پہ بتائیں. ایک بندہ نہ کوئی لینا دینا نہ اس کا ہے نہ کسی M&A کا ہوگا, جو کنسلٹنٹس ہیں You're absolutely right, بخاری صاحب, but my question was کہ یہ معاملہ ہوا تو ہے, ایسے تو نہیں ہے کہ ہوا میں آ گیا. آپ کی پلی ہے کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں, مگر کوئی نہ کوئی تو انوالو اس کے اندر ہے. تو were you shocked to see کہ کس طریقے سے انفلوئنس کسی نے استعمال کیا اور روڈ کا نقشہ بدلا؟ اس پہ میرا سوال ہے. You are saying you are not involved. I believe you. لیکن آپ کو اس پہ افسوس ہوا, آپ نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس پہ ہی تو ابھی اینٹی کرپشن انکوائری کر رہی ہے, اور اگر کوئی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں تو انشاءاللہ وہ واضح طور پہ آگے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے 110%, چاہے وہ میں ہوں جو بھی ہو, اس کو 100% سزا دی جائے. ٹھیک ہے. ایک اور اہم معاملہ اوورسیز کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہے, اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک سجیشن ہمارے پروگرام میں. اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے ایک فارمولا پیش کیا, آپ نے وہ دیکھا ہوگا فارمولا, میں جلدی سے بتا بھی دیتی ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مخصوص نشستیں مختص کی جائیں. قومی اسمبلی میں 5 سے 7, سینٹ میں 2 نشستیں. ان نشستوں پر نمائندگی کا طریقہ کار اور شرائط پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر طے کریں گی. سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے مطلوبہ قانون سازی کی جا سکتی ہے. اس طریقہ کار سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمان میں یقینی نمائندگی مل سکتی ہے. What do you think? کیسا پلان ہے یہ؟ دیکھیں, اس پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ہے کہ ریپرزنٹیشن اوورسیز کے نمائندے کو مل سکتی ہے. اب لائکلی ہوڈ کہ جو وہ ریپرزنٹیٹیو ہوگا جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں, چاہے 9 ملین ہے 10 ملین ہے ڈیبیٹیبل, اس میں سے 6 ملین جو ہیں وہ تو یہیں پیدا ہو کے بڑے ہو کے باہر گئے ہیں کام کرنے کے لیے, لیبر ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. اب اس لیبر کو کیا پتا کہ اگر لیٹس سے فار ایگزامپل وہ M&A کی سیٹ مجھے ملی ہوئی ہو انگلینڈ سے, مجھے آپ دے دیں کہ وہاں سے سیٹ ہے, یہ آپ کی اوورسیز کی سیٹ ہے, تو ان 6 ملین پاکستانی جو پرائمرلی آپ کے گولف GCC سٹیٹس میں ہیں, ان کو کیا پتا ہوگا کہ زلفی بخاری کو ہم ووٹ دیں یہ ہمارے لیے کیا کرے گا کیا نہیں. یہ جو پوری چیز جو بن رہی ہے جو شہباز شریف کرنا چاہ رہا ہے, وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو کھلا ووٹ نہ کرنے دیں. مطلب آپ لیبر ہیں, آپ باہر گئی ہیں کام کرنے کے لیے, آپ کو اپنے علاقے کا, آپ کیا باہر گئی ہیں تو آپ اپنے علاقے سے آؤٹ آف ٹچ ہیں, آپ کو کیا نہیں پتا کہ آپ کے والدین یا آپ کے فیملی کے گھر میں گیس آ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے, مہنگائی ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی, M&A کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, پرائم منسٹر کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. لیکن اگر فرض کے اس فارمولہ کو لے بھی لیں تو اس میں ایک تو یہ اعتراض ہو گیا, لیکن اگر ان کو الگ سے سیٹیں مل جائیں گی تو ان کا کام کیا ہوگا؟ بیکاز دیکھیں دنیا بڑی آگے چل رہی ہے, آپ کے پاس ای ووٹنگ آئی ووٹنگ کے سسٹمز بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو ووٹ کرنے دیں بطور پاکستانی باہر رہتے ہوئے, تو وہ اپنے علاقے کے لیے ووٹ کریں. اب مراد سعید صاحب کے علاقے سے بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں, لیبر باہر گیا ہوا ہے, وہ ان کی آواز اٹھاتے ہیں. جو ریپرزینٹیو ہوتا ہے اپنے علاقے کا, جب اس کے پاس ایک والیوم ہے, ایک اوورسیز پاکستان تعداد ہے, تو وہ ویسے ہی آواز اٹھائے گا. الیکشن کمیشن نے یہ کہا, پریس ریلیز ہے ان کی, آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے کہا کہ سسٹم میں خامیاں ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ, تو اگر اس سسٹم میں خامی ہے اوورسیز ووٹنگ سسٹم کے اندر, تو آپ کے پچھلے 10 15 20 الیکشنز جو پاکستان میں آ رہے ہیں, وہ کبھی ایک بھی کسی نے بولا کہ کوئی خامی نہیں ہے, بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. تو اگر خامیاں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اوورسیز ووٹنگ سسٹم کے اندر خامی ہے, لوکل سسٹم کے اندر خامی ہے, تو پھر الیکشن ہی نہ کیا جائے. یہ کیوں ہے کہ ان 9 ملین پاکستانیوں کو ووٹ نہ کرنے جائے کیونکہ ایک پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. تو پھر پاکستان میں بھی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے ووٹ کرنے کا. جو انہوں نے سب سے زیادہ ریگنگ اور یہاں ہی ہوئی ہے, مطلب وہاں سے تو نہیں ہوئی نا ابھی تک. اگر آپ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں یوزلی کہ پی ٹی آئی کے زیادہ ووٹر ہیں اوورسیز, آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے, ایک تو یہ کس بیس پہ کہہ رہی ہے, اور اگر یہ بات سچ ہے لیٹس سے, تو پھر تو ان کے سسٹم سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا, آپ کی ایکسٹرا سیٹس آ جائے گی. دیکھیں میں الٹا کر دیتا ہوں آپ کے لیے, میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ طور عمران خان یا پی ٹی آئی کے ووٹرز نہیں ہیں. ٹھیک, ہاں ایک ہائپوتھیٹیکل ایک بات کر دیتے ہیں, 100% PPP اور
نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، مان لے ایک سیکنڈ کے لیے، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہر اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے، اور پی ایم بھی یہی کہتے ہیں. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے پی ایم ملک سے باہر سب سے پاپولر لیڈر ہیں. تو آپ اگر نہ بھی ہوں اور نواز شریف ہو یا زرداری ہو تو بے شک آپ پھر بھی ان کو ووٹنگ رائٹ، تو آپ ان کو مایوس تو نہیں کر سکتے نا ووٹ سے. ایک پاکستانی باہر گیا، اس کی پوری فیملی یہاں ہوتی ہے، 30 کے قریب آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اور ڈیبیٹ کیا چل رہی ہے کہ جی اس کو ووٹ کرنے کا حق ملے یا نہ ملے. اگر ملے تو صرف ان 7 کینڈیڈیٹس کے لیے ملے، مطلب باقی پاکستان کے پورے میپ کے لیے نہ ملے، اپنے علاقے کے لیے وہ ووٹ نہ کرے، صرف ایک انسان کو جس کو وہ بالکل ہی شاید نہ جانتا ہو یا وہ انسان اس کے مسئلے بھی شاید نہ جانتا ہو، اس لیے کرے. ٹھیک ہے ظفر بخاری صاحب، تو یہ ناانصافی نہیں ہے. رائٹ. سو آپ کا اوپینین آ گیا. اوورسیز کے رائٹ کے لیے ظفر بخاری کہہ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے بجٹ کی. تحریک انصاف حکومت وفاقی بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے. آج قومی اسمبلی میں بجٹ کو شکوار منظور کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا. بجٹ کے حق میں 172 ووٹ پڑے جبکہ اس کی مخالفت میں 138 ووٹ آئے. اپوزیشن کی جانب سے سب سے زیادہ تنقید مہنگائی پر کی جا رہی ہے، جس پر حکومت اپنی کوششوں کے باوجود مکمل قابو نہیں پا سکی. کل وزیر اعظم نے حکومتی ارکان اسمبلی کو شائعہ دیا تھا جس میں انہوں نے مہنگائی پر قابو پانے کی حکومتی کوششوں کا ذکر کیا تھا. لیٹس واچ دا پرائم منسٹر. جو ہم نے کوششیں کی تھی ریفارمز کی اکانومی کے اندر، ابھی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں جو کوشش کرتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کو ریزلٹس نظر آئیں گے. ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا، اور مہنگائی کا بڑا سب سے زیادہ تکلیف دہ ایشو اس لیے ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے، اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پا جائیں گے. اندری بابا صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. جتنا اسپیکولیشن تھی شاید بجٹ پاس نہ کر سکے مسئلہ ہو، ان دی اینڈ اتنا مشکل نہیں تھا یہ پھر آپ لوگوں کے لیے. شکریہ فریب. میرے خیال ہے بجٹ ماشاءاللہ اتنا زبردست تھا، اور میں اپنی حکومت میں 3 سال سے ہوں، اور پیچھے بھی آبویسلی میرا ایک ایکسپیرینس ہے اکنامک اس پہ ریسرچ پہ. تو دس واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ بجٹس ایٹ اے ٹائم جہاں ساری دنیا جو ہے کورونا کی وجہ سے بجٹس کیا ان کی تو اکانومیز ہی ختم ہو گئی ہیں. آئی تھنک پاکستان کے لیے دس از سچ اے ریفریشنگ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کرونا کے اوپر بھی اس وقت دیکھ لیں آپ انڈیا کا کیا حال ہے. بنگلہ دیش لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کے ہمیں ایگزامپلس سارے دیتے تھے کہ نہیں انڈیا کو چھوڑیں، ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں. بنگلہ دیش از گون انٹو لاک ڈاؤن. تو کرونا کے باوجود اتنا زبردست اکنامک پرفارمنس ہونا اور پھر بجٹ ہونا جو کہ باٹمز اپ بجٹ ہے، یہ ایک بالکل مختلف بجٹ ہے. ایک ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن بجٹ، ٹھیک ہے نا، آپ نے پہلے اوپر والے سیگمنٹ کو، پھر انڈسٹریلسٹ. یہ بجٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے سب سے پسماندہ ہیں 40 ملین جو گھرانے ہیں، آپ نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ 5 لاکھ روپیہ قرض حسنہ لیں. قرض حسنہ حکومت نے، کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں. غریب کے لیے 5 لاکھ روپے قرض حسنہ، اس کے بعد اس کے گھر کے لیے 20 لاکھ روپے قرض حسنہ، اس کے بعد کسان کے لیے 3 لاکھ روپے قرض حسنہ، اس کے بعد اس کی ٹریکٹرز کے لیے قرض حسنہ. آل ویل اینڈ گڈ، لیکن جو اپوزیشن کی جہاں پر وہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اس کو ایڈریس تو آپ لوگوں نہیں کرنا ہے. جی بات وہی تھی نا کہ ہوا کیا ہوا، یہ کہ انہوں نے ڈیبیٹ شروع ہوئی کوئی اباؤٹ 2 weeks بیک اینڈ دا فلور واز ود دیم. ان کو جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے جو کہ کچھ ویلڈ بھی تھے وہ ہم نے ویسے بھی ایمینڈ کر لیے. جیسے کہ فار ایگزامپل پوائنٹ تھا کہ جی آئی ٹی کی سروسز پہ نہیں ہونا چاہیے، ویل ٹیکن، ڈن. اس کے علاوہ یہ تھا دودھ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دودھ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ویل ٹیکن، ڈن. اس کے بعد یہ تھا کہ جی آپ نے انہوں نے تو بہت کٹ موشن دیے تھے، آپ نے سب انٹرٹین کم کیے، ریجیکٹ زیادہ کیے. اس لیے کیونکہ ہم نے وہ دیکھے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی غریبوں کو افیکٹ کرتے ہیں، جو فوڈ سیکیورٹی کو، انفلیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے، آپ کو پتہ ہے یہ پہلی حکومت ہے جس نے IMF کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے اور ہم نے نئی ٹیرف بڑھایا. آپ
خبریں دے رہی تھیں کہ یہ ٹیرف جو ہے 4 روپے بڑھے گا الیکٹریسٹی کا، ہم نے نہیں بڑھایا. اس پہ آتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں کچھ خبریں بھی ہیں کہ کب تک نہیں بڑھے گا، لیکن یس پریشر لیا IMF کا. I'll come to you ہنا صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہباز گل کی ٹویٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بجٹ کثرت رائے سے منظور ہو گیا. وہ جو کہتے تھے منظور نہیں ہونے دیں گے، آج بجٹ تو ان سے نہ روکا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ممبرز بھی پورے نہ کر سکے. نون لیگ جس نے بجٹ روکنا تھا ان کے سب سے زیادہ ممبرز غائب تھے. ہنا صاحبہ یور کامنٹس آن دیٹ. پہلی بات تو جو آپ بات کر رہی ہیں ٹویٹ آپ نے پتہ نہیں دکھائی بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی 2 گھنٹے پہلے، اور اس میں ایک بڑا انسینسٹیو کمنٹ انہوں نے ڈالا تھا اور پھر انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی. جو تلاش گمشدہ والی بات تو میں یہ سٹارٹ کروں گی. یہ تلاش گمشدہ والی ہے میرے پاس، شہباز شریف، یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے کیے تھے. ڈیلیٹ کر دیا اب ڈیلیٹ کر دی ہے، ڈیلیٹ کر دیا ابھی نہیں ہے. سو اٹ واز اے ویری انسینسٹیو ٹویٹ اینڈ اے ویری انسینسٹیو کمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب واز آن دا وے ٹو اسلام آباد فار دا بجٹ سیشن، جب ان کو درمیان میں یہ خبر ملی کہ ان کے کزن اور ان کے ہم زلف طارق شفیع صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کو واپس جانا پڑا. تو اس طرح کی ٹویٹس نا بہت انسینسٹیو ہوتی ہیں، اور اچھا کہ شہباز گل صاحب نے پہلی دفعہ ڈیلیٹ کر دی. انہوں نے چلیں ڈیلیٹ کر دیا، آپ بھی ڈیلیٹ کرتی ہیں کئی دفعہ کر کے، ہم سب کرتے ہیں. نہیں، لیکن انسینسٹیو کمنٹ اگر اس طرح کی اگر کسی کی ڈیتھ ہو اور اگر وہ اپنے کزن کے، آج ان کا کل تھا اور طارق شفیع صاحب کے کل جنازہ تھا تو وہ ادھر موجود تھے، تو اس طرح کی کمنٹس سوپ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دی ادر پارٹی ممبرز جو نہیں تھے آج؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو پارٹی ممبرز نہیں تھے، کسی کی اپنی کوئی ریزن ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا. پارٹی کے سب ممبرز کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں نے جو رپورٹنگ سنی ہے کچھ لوگ نہیں تھے، شاید ان کی پرسنل کوئی پرابلمز ہو، کوئی بیمار ہوتے ہیں لوگ، بٹ موسٹ آف دا پیپل ور دیئر. اور جس طرح بھی اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کٹ موشنز بھی دیں اور ہمارے بہت سے لوگوں نے اسپیچز کی، جتنے بھی لیڈرز تھے، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنی آج 172 ووٹ سے یہ بجٹ جو اندلیب صاحبہ کے بقول بہت ہی خوبصورت اور اچھا بجٹ ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ منیمم سیٹس کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. 172 از لائک دا بیئر منیمم وچ واز ریکوائرڈ. اور انہوں نے مشکل سے کل اشاعہ بھی کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب سے ناراض بھی ہوئے عمران خان صاحب کہ طارق بشیر چیوا کیوں نہیں آئے اور PMLN کے باقی لوگ نہیں آئے. انہوں نے اتحادیوں کی بہت منتیں کی بڑی مشکل سے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کو NRO دیا گیا بجٹ کو پاس کرانے کے لیے، اسی طرح پرویز الہی صاحب کی بھی منتیں ترلے کیے گئے. اس طرح عثمان بزدار نے بڑے لوگوں کو فنڈز دینے کی کوشش کی اور بڑے لارے لگائے. جس طرح PTI کی خاصیت ہے سبز باغ دکھانا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، تو اس بجٹ سے پہلے انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ سب چیزیں ہوں. لیکن میں کہتی ہوں کہ اس بجٹ میں فار ایگزامپل آپ نے 383 ارب کے ٹیکس جو ہے وہ انکریز کیے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ صنعتوں کے انڈسٹریز کی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس آپ کی انڈسٹریز کو نہیں مل رہی. تو جس طرح پہلے کہ کراچی کی انڈسٹریز افیکٹ ہوئی، اب میں نے سنا ہے پنجاب کی اور KP کے بھی انڈسٹریز افیکٹ ہو رہی ہیں. تو جب گیس ہی نہیں فراہم ہوگی آپ نے ٹیکس لینا کس سے ہے؟ دوسری بات، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ابھی کی خبر آئی ہے کہ اس بجٹ کے پاس ہونے سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی. آپ کو بھی جیسے پتہ ہے کہ آلریڈی انفلیشن بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ بھی بات کر رہے تھے 40 لاکھ گھر، تو جو انہوں نے 50 لاکھ گھر پہلے دینے کے وعدے کیے تھے، جو نوکریاں اوپر سے آسمان سے گرنی تھیں، ٹیکسٹائل کی انہوں نے ان کے وزیر نے بات کی. یہ 2 اہم نکات جو آپ نے اٹھائے ہیں نا، یہ دونوں بڑے اہم ہیں. جابس بالکل ٹھیک ہے، یہ دونوں بڑے اہم ہیں کہ کیا پہلے آپ نے بات کی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی، اور دوسری مہنگائی. یہ 2 چیلنجز یقیناً موجود ہیں. ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہے جو اپوزیشن باتیں کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ میں ان کا کیا جواب دے گی گورنمنٹ. ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ گارنٹی تو آپ کے لوگ بھی مانتے ہوں گے کہ کیا یہ بجٹ کمپرومائز پر پاس ہوا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی گروپ کو کس طریقے سے پیسیفائی کیا آپ نے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم بجٹ
पास नहीं होने देंगे। उसके साथ ही हमने देखा तबादले भी हो गए खामोशी से, कुछ मामला ठीक भी हो गए, वो लोग चुप भी हो गए, बजट भी पास हो गया। तो कुछ हुआ था इस हवाले से? देखिए वो बाशऊर मेंबर्स हैं, उनको भी पता है